बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ख्वाब क्या कहते हैं आपके खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दवर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं आपके बताए गए ख्वाबों के हवाले से कि ख्वाब क्या कहते हैं बताने के लिए आपकी मेरी जानी पहचानी शख्सियत हैं मशहूर मुअब्बिर अल्लामा मुफ्ती सरज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, कहते हैं कि नेक लोगों की सोबत बंदे को नेक बना देती है कि अगर मुश्क की दुकान पे कोई बैठे और मुश्क देने वाला मुश्क ना भी दे तो उसकी खुशबू उसके वजूद में रच बस जाती है। और अगर कोई शख्स किसी कुम्हार के पास बैठे या किसी लोहे की भट्टी पे जाके बैठे तो अगर लोहे की भट्टी की आग उसको ना जलाए तो उसकी लोहे की राख या कालक उसके कपड़ों पर ज़रूर लपट जाती है, उसके चेहरे को ज़रूर स्याह कर देती है। सोबत का बड़ा असर होता है। इस हवाले से एक बड़ा खूबसूरत ख्वाब में पढ़ रहा था कि एक नेक आदमी ने ख्वाब में देखा कि एक बादशाह जन्नत में है और एक दरवेश जहन्नुम में है। वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने सोचा माजरा क्या है, क्योंकि दुनिया में सब कहते थे दानिश्वर बहुत नेक आदमी है और ये तो जन्नत में होंगे और बादशाह जालिम है या ये जहन्नुम में होगा। तो एक निदा आती है, ए बंदे तुझे क्या मालूम ये बादशाह जो है ये असल में दरवेशों का कुर्ब इख्तियार करने की कोशिश करता था, इसलिए इस उनकी सोबत की वजह से इसको जन्नत में डाला गया है। और ये दरवेश को तो जहन्नुम में देख रहा है, ये बादशाहों का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता था, इसलिए इसको हमने जहन्नुम रसीद कर दिया है। नाज़रीन, सोबत का बहुत असर होता है। इस हवाले से इंशाअल्लाह मुफ्ती सोहेल साहब से गुफ्तगू करेंगे और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उन दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर आप हमसे रब्ता करें जो आपके घरों पर आपके टी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। आप बताइए कि आपने इस हफ्ते क्या ख्वाब देखे हैं और मुफ्ती सोहेल अमजदी साहब बताएंगे कि ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। मुफ्ती सोहेल अमजदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो सब मैं समझता हूँ ARY QTV प्रोग्राम करके मुझे बहुत कुछ मिला। आप जैसे उलमा की सोबत, क्या फरमाएंगे सोबत के हवाले से? देखिए, बात यह है कि अच्छा बंदा हमेशा अच्छी सोबतें ढूंढता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो अच्छा बंदा कहीं पर भी हो तो वो अच्छे बंदों की, नेक बंदों की सोबत इख्तियार करता है और कोशिश करता है कि नेक बंदों की सोबत में रहे। और अच्छी सोबत पर सिर्फ़ मतलब ये ज़ोर नहीं दिया गया, बल्कि कुरान करीम में, हदीस करीमा में यानी यूँ समझ लें कि पुरज़ोर अंदाज में इसकी तायीद की गई और तरगीब दी गई है कि अच्छी सोबत इख्तियार करो। अब सूरह कहफ़ में 15वें पारे में रब ताला इरशाद फरमाता है कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहा, कि ए शख्स तू उन लोगों की सोबत इख्तियार कर, उनके दामन से वाबस्ता हो जा जो सुबह शाम ज़िक्र इलाही करते हैं। और फिर इसी आयत के अगले जुज़ में फरमाया कि वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और उनके साथ न जाना, उनके साथ न बैठना, उनकी इताअत न करना कि जिनके दिल हमारे ज़िक्र से गाफिल हो चुके हैं। दूसरे मकाम पर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहा करो। तो आप देखें कि अगर अच्छी सोबत फ़ायदेमंद ना होती तो अल्लाह ताला कभी भी कुरान करीम में इसका हुक्म इरशाद ना फरमाता। अल्लाह ताला सबसे बड़ा हकीम है। फ़ेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का कोई फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तरगीब दे रहा है, जब तालीम इरशाद फरमा रहा है, तो फिर अच्छी सोबत फ़ायदेमंद है और बुरी सोबत नुकसानदेह है। हदीस पाक में है कि जब तुम किसी के मुतालिक जांचना चाहो ये कैसा है, तो फरमाया कि फल यंजुर अहदुकुम मैं युखालिल हो, तो उसे ना देखो, उसके दोस्तों को देखो कि वो कैसे हैं। अगर दोस्त अच्छे हैं तो वो फिर अच्छा है और दोस्त बुरे हैं तो फिर वो भी बुरा है। और फिर यहाँ पर ये बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जो मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी मस्तवी में ये वाक़या दर्ज किया और बड़ा सबक आमोज़ है। फरमाया कि मैं एक मरतबा हम्माम से निकला तो मैंने मिट्टी को उठाया तो मिट्टी फूलों की खुशबू दे रही थी। तो मैंने उससे मिट्टी से पूछा कि तुझ में फूलों की खुशबू की सिफत तो मौजूद नहीं है, तू फूलों की खुशबू कहाँ दे रही है? तो फिर आगे आप लिखते हैं कि मन गिले ना चीज़ बुदम
ولیکن مدت باگل نشستم. اس مٹی نے زبان حال سے کہا کہ مولانا میں تو ناچیز مٹی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ عرصے پھولوں کی صحبت میں رہی تو پھولوں کی صحبت میں مجھ میں بھی خوشبو پیدا کر دی. سبحان اللہ. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ باقاعدہ یہ یعنی آپ دیکھیں کہ جب بندہ کسی عطار کے پاس جاتا ہے تو بات یہ کہ وہاں سے اگر واپس آئے کچھ ہو نہ ہو اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور جب کسی لوہار کی بھٹی کی طرف چلا جائے کچھ ہو نہ ہو اس کا وجود یا پھر کم از کم اس کے کپڑوں پر کالک آ جائے گی، وہ چیختا رہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں وہاں پر گیا تھا، میں تو وہاں سے ہوتا ہوا واپس آ گیا، لیکن گیا کیوں تھا؟ تو بات یہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے کچھ ہو نہ ہو نیکیوں کی خوشبو ملے گی تم سے آئے گی، اور بروں کی صحبت میں جاؤ گے کچھ ہو نہ ہو لیکن کم از کم اتنا ہوگا کہ تمہارا وجود میلا ہوتا جائے گا. نصیب میں میلا ہونا لکھا ہوگا. بہرحال آپ کی اجازت سے آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالد صدیق بات کر رہا ہوں. جی خالد بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے دو چیزیں پتہ کرنی. ایک تو یہ کہ میں دوش بیچ میں پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ میں نے خواب میں دیکھا بہت سارے درخت ہیں اور میں ان میں اڑ رہا ہوں. بہت سارے درخت ہیں آپ ان میں اڑ رہے ہیں درختوں میں. جی ہاں ماشاءاللہ دوشی پڑھتے ہوئے نا. اور جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ دوشی پڑھ رہا ہوں اتنی فضا میری بلند ہوتی جا رہی ہے. اچھا اس کے بعد یہ میں نے چیز چھوڑ دی. اچھا دوسری چیز یہ پتہ کرنی تھی کہ میرے پاس نہ میری عبادت اس قابل نہ کچھ، صرف ایک عشق مصطفیٰ اور ایک ممتاز قاری رحمۃ اللہ کہ بروز قیامت جسے جس سے محبت کری اس کے ساتھ اٹھے گا. تو یہ میرا پکا یقین ہے کہ میری محبت ان دونوں ہستیوں سے. تو آپ لوگ بھی دعا کریں بروز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے انہی کے ساتھ اٹھائے. اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلامی آپ پر ہم سب کو نصیب فرمائے. خالد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. درود پاک کی برکت آپ نے خواب میں دیکھی ہے، حقیقت اس کی کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، مفتی سہیل صاحب سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پہلا خواب ہے ان کا خالد بھائی کا کراچی سے ہے کہ کہتے ہیں میں درود پاک پڑھتا تھا ان دنوں میں اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ خواب میں بہت سارے درخت ہیں اور یہ درختوں کے درمیان اڑ رہے ہیں. دیکھیں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ میں درود پاک ظاہر اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہے جو درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے. اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو کہ میں قیامت کے روز تمہیں درود پاک کی وجہ سے پہچانوں گا. اور درود پاک پڑھنا یہ پل صراط پر نور ہے، یعنی ہر اعتبار سے فائدہ. اچھا ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں آشکار بھائی تو اس عبادت کے بارے میں گمان تو ہوتا ہے کہ یہ قبول ہے لیکن یقین نہیں ہوتا. لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ درود پاک واحد ایسی عبادت ہے جو نامقبول کبھی نہیں ہوتی، جو ہمیشہ قبول ہوتی ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ اے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر درود بھیج، اللہ تعالیٰ نہ بھیجے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ضرور قبول ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب انتہائی اچھا ہے. ایک تو دنیاوی اعتبار سے بھی درختوں میں ہونا یا کسی باغ میں ہونا اور وہاں پر اڑنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی معاملات بھی انشاءاللہ آپ پر آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ درختوں کے درمیان ہے، کسی باغ کے درمیان ہے تو درخت پھل دینے کی جگہ ہے یا باغات سے جو ہے وہ پھل وغیرہ حاصل ہوتے ہیں، تو یعنی آپ کی ایک فائنینشلی جو آسودگی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے. لیکن خاص طور پر یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے آخرت بھی سنورتی ہے اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے اسے جاری رکھا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہاں بھی ایسے مزے عطا فرمائے گا. اور پھر جو آپ نے ذکر فرمایا، یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت یہ سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور ان کی اتباع یہ محبت کے تقاضوں میں ہے. تو عبادات ہمیں کرنی چاہیے لیکن کبھی عبادات پر فخر نہیں ہونا چاہیے، لیکن فخر ہو محبت مصطفیٰ پر، عشق مصطفیٰ پر. حدیث پاک عرض کروں گا، میرے خیال میں ٹائم نہیں تو آپ کال لے لیں. ٹائم بہت ہے، کالرز ہیں، کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں. میرا نام امید کلثوم ہے. میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی.
بیٹے اور بچوں کو خواب بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ان کا جسم جو نا بہت زیادہ پھول گیا. اب کیا کہا آپ نے؟ بچوں کو خواب زیادہ آ رہے ہیں؟ ہاں جی برے برے خواب غلط خواب آتے کیسے آ رہے ہیں؟ برے برے خواب آ رہے ہیں؟ ہاں جی. مطلب کیا آ رہا ہے؟ کیا کچھ مثال دیں گی کس قسم کے خواب آ رہے ہیں؟ رات کو اس نے خواب دیکھا کہ اس کے پاؤں میں نا بال نکلے ہوئے ہیں, دونوں پاؤں میں دو بال نکلے ہوئے ہیں. اور نا ڈرتی نہیں, اور سامنے سے نا اپنی چھاتی سے قمیض اس نے کاٹ دی کسی چیز کے ساتھ. دوسرا خواب کیا ہے؟ کیا بتایا آپ نے؟ اچھا بہرحال ہم سن نہیں سکے. اگلا خواب آپ کا. بہرحال میری بہن آپ لاہور سے شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد طارق سراج ہے, شارجہ سے بات کر رہا ہوں. طارق صاحب شارجہ سے میں نے بات خواب کر میں رہے ہیں. دیکھا ہے کہ ایک بڑا سا تھال ہے, کیا ہے؟ اس میں پکے ہوئے چنے ہیں. ایک بڑا سا تھال ہے, اس میں چنے ہیں. جی پکے ہوئے چنے ہیں, اور میں وہ بیچ رہا ہوں. تقریباً سارے بک گئے ہیں لیکن تھوڑے سے رہ گئے ہیں. چنے آپ نے سارے بیچ دیے, تھوڑے سے رہ گئے. اچھا ٹھیک ہے. پھر یہ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ میں جی اکاؤنٹنٹ ہوں ایک میڈیم سائز کمپنی میں. اکاؤنٹنٹ ہیں کمپنی میں آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا نماز وغیرہ پڑھتے ہیں؟ طارق بھائی مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ نماز کے پابند ہیں؟ جی کبھی چھوٹ جاتی ہے, کوشش ضرور کرتا ہوں. چلیں اللہ تعالیٰ پابند نماز بنائے آپ کر ہم سب کو. اور ناظرین اس دعا کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر. آپ کہیں نہیں جائے گا, بی ود اس. وقفے سے پہلے ہم نے بڑا اچھا خوبصورت خواب سنا, اور اس کی تعبیر جاننے سے پہلے چاہوں گا آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, آپ کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرے بھائی نے اپنی شادی کے سلسلے میں ہم نے استخارہ شروع کیا, اور استخارے میں انہوں نے خواب دیکھا کہ جیسے وہ گھر میں وہ باتھ روم میں وہ لڑکی گئی ہے اور وہاں سے وہ نکلی ہے, اور اس کے بعد یہ باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہاں انہوں نے گندگی دیکھی. تو اس بات سے ذرا تھوڑے اپسیٹ ہوئے, اور ہم سب لوگ پڑھ رہے ہیں, میں بھی وہ بھی استخارے کی دعا, لیکن یہ ہے کہ دل مطمئن نہیں ہے, لیکن بات آگے چلتی جا رہی ہے. اچھا جو لڑکی والے ہیں, لڑکی والے ہیں آپ کے خاندان میں سے ہیں یا خاندان سے باہر ہیں؟ نہیں خاندان سے باہر ہے. مالدار لوگ ہیں؟ جی غیر لوگ ہیں. نہیں مال کے حوالے سے امیر کبیر ہیں وہ؟ نہیں نہیں کم حیثیت کے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ پروگرام دیکھتی رہے گا, انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے آپ کے خواب کے حوالے سے. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی جی حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے جو ذکر ہوا نا, تو یاد رکھیں کہ ایک صحابی نے یہی بات آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو, یہ بتاؤ کہ ما اعددت لہا, تیاری کیا کی ہے؟ جب یہ سنا تو رو پڑے. کہتے ہیں کہ فما لنا من صلاۃ من صدقہ ولا تطوع, نماز روزہ یہ صدقات یہ کوئی ایسے نہیں, صحابی کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں, لیکن یا رسول اللہ ایک چیز ہے, وَلَكِنَّ أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, گناہ گار ہوں, حالانکہ صحابی ہیں لیکن وہ اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں کہ ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببتا, تو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا. ماشاءاللہ. تو جو جس سے محبت کرے گا انشاءاللہ اسی کا ساتھ ہوگا. ہم آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, ان کے صحابہ, ان کے آل بیت سے, امت کے اولیاء کاملین سے, اور جو میرے آقا سے محبت کرتے ہیں ہمارے سروں کا تاج ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب موت آئے اور اس کے بعد ہمارا شمار آقا علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں میں ہو جائے. آمین آمین. پھر اس کے بعد یہ انہوں نے بتایا کہ درود پاک اب پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو میرے بھائی یہ سمجھ میں نہیں ہے, تو یہ ایسی بات ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں, لیکن اپنے آپ کو خواہ خوش نصیبوں سے نکالے نہیں, بلکہ اس کو جاری رکھیں, کم تعداد میں رکھیں لیکن درود پاک کو جاری رکھیں. نماز 5 وقتہ پڑھیں, اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دینی جو مراتب ہیں اسے بھی بلندی عطا فرمائے گا. صاحب کالر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مہوش حافظ آباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے.
میں اکثر یہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری بہن یا کوئی میری امی یا کوئی بھی کوئی پاس پہ بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے وہ کچھ بھول جاتے ہیں، لفظ پڑھنا بھول جاتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں بتاؤ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، پھر میں ان کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والے ماشاءاللہ نماز کے پابند ہیں؟ نہیں، آپ ہیں؟ پابند نہیں ہے. ہاں جی ماشاءاللہ. آپ ان کو سمجھاتی رہتی ہیں؟ ہاں جی میں ان کو کہتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے. چلے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عبادات کی مصروفیات عطا فرمائے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن، کون اور کہاں سے؟ میں ملتان سے شکیلہ بول رہی ہوں. میرے مفتی صاحب سے یہ بات پوچھنا ہے کہ جی میں اور میری والدہ جو ہے نا اچانک ہمارے ویزا آ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں. آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اور آپ کی والدہ میں دیکھا ہے کہ ہم جو ہے نا 2-3 جاتے ہیں اور ویزا آتا ہے. آپ اور آپ کی والدہ عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ دونوں کا ویزا لگ جاتا ہے، آپ نے خواب میں دیکھا ہے. پھر ہم گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر آگے سے پتہ نہیں چلتا ہم کدھر جاتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں. اچھا گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی چلتی ہے، آپ کو پتہ نہیں گاڑی کہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ 2-3 دفعہ خواب آیا ہے. اچھا 2-3 دفعہ آپ یہی خواب دیکھ چکی ہیں. اچھا پہلے آپ عمرہ کر چکی ہیں؟ نہیں عمرہ نہیں کر سکتی ہوں، مجھے خلاص ہے کہ میری والدہ اور مجھے لگتا ہے عمرہ. ابھی نہیں کیا آپ نے عمرہ؟ جی عمرہ نہیں کیا پہلے آپ نے؟ عمرہ نہیں کیا ہے. اچھا مفتی صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ کچھ ابھی ارادہ ہے آپ کا عمرے پر جانے کا؟ جی میرا بہت ارادہ ہے. میں ہر وقت 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں اور روتی ہوں، ہر وقت دعا کرتی ہوں. چلے ٹھیک ہے. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن، کون اور کہاں سے؟ میں گجرالہ سے بات کر رہی ہوں. گجرالہ سے. جی نورین نام ہے میرا. تو یہ کہ تقریباً 3-4 دن ہو گیا فجر کی نماز پڑھ کے میں سوئی تھی، تو میں نے دیکھا ہے کہ میں حج کر رہی ہوں. حج میں نے کر لیا. امی ہے اور میری بہن ہے. امی میری ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی. تو حج کے بعد تو میں دیکھتی ہوں کہ اتنی جلدی یہ دن گزر گئے ہیں. حج بھی کر لیا میں نے. تو اس کے بعد پھر میں دیکھتی ہوں کہ آب زمزم جو ہے ہمیں صرف ملی ہے پانی کی. تو میں اس کی بوتلیں ڈھونڈ رہی ہوں کہ جی آب زمزم ایک ہی کین ہمیں ملی ہے، تو وہ لوگوں میں ہم نے بانٹ. تو اس کے لیے میں نا آپ کو آب زمزم کی ایک کین ملی، آپ نے لوگوں نے بانٹ دیا اس کو؟ نہیں بانٹنا تو میں شیشیاں ڈھونڈ رہی ہوں بازار سے اس کی. اچھا شیشیاں ڈھونڈ رہی ہیں بانٹنے کے لیے. جی جی. اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا تھا کہ اتنا بہت وسیع اتنا بڑا درخت تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. اس میں اسٹرابری اتنی زیادہ اسٹرابری لگی ہوئی تھی، اتنی زیادہ، تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. وہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ درخت ہے. اچھا یہ بتائیں میں اس سے کھا رہی ہوں. اس میں جو آپ نے والدہ کا ذکر کیا تو وہ کیا ذکر کیا آپ نے؟ والدہ حج پہ ساتھ تھیں؟ جی میری امی تھی، مگر میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. 15 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ حج میں آپ کے ساتھ تھی؟ حج میں بس مجھے اتنا یاد ہے کہ اکثر کیونکہ میں نے کافی دفعہ یہ خواب دیکھا کہ میری بہن آپ میریڈ ہیں سنگل ہیں؟ نہیں میں انمیرڈ ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے. ایک اور کالر سنانا چاہتے ہیں، چلے ہم بھی سنتے ہیں. السلام علیکم. جی میری بہن، کون اور کہاں سے؟ میں سکھر سے مسز شاہنواز بات کر رہی ہوں. مسز شاہنواز سکھر سے بات کر رہی ہیں. کنٹرول میں درخواست کرو تھوڑی سی آواز پلیز بڑھا دیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. جی سکھر سے ہماری بہن مسز شاہنواز. جی آپ تھوڑا سا اونچی آواز میں بولیے گا پلیز. جی مفتی سہیل صاحب صاحب کو السلام علیکم. اور ان سے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ آج رات کو ہی دراصل میں نے خواب دیکھا. اب میرا جو بیٹا ہے وہ 11 ماہ کا ہے، تو میں نے اس کو گود میں لیا ہوا ہے اور اچانک جو ہے نا آہستہ آہستہ سانس بند ہو جاتی ہے. آپ نے اپنے بچے کو 11 سال کا ہے، خواب کے عالم میں دیکھا، آپ نے گود میں لیا، آہستہ آہستہ اس کے ساتھ پھولنا شروع. 11 مہینے کا ہے. 11 مہینے کا ہے اور اس کو میں گود میں لے رہی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیونکہ میری 2 پریگننسیز جو ہے نا وہ ضائع ہو چکی ہیں. اچھا میں نے جو خواب دیکھے میں ذرا مدد کروں. مفتی صاحب سن نہیں پا رہے. 11 مہینے کا بچہ ہے، آپ نے گود میں لیا ہوا، آہستہ آہستہ اس کی سانس بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب خواب کے عالم میں دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی اچھا ٹھیک ہے. اچھا بیٹا ایک ہی ہے ان کا ویسے؟ آپ کے حقیقت میں بچہ ایک ہی ہے یا اور ہیں؟ ایک ہی ہے. میری 2 پریگننسیز جو ہے نا وہ ضائع ہو چکی ہیں اور اس میں بھی میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ ویسے ہی ہوئے. اچھا اس کے بارے میں بہت حساس تو نہیں ہے؟ آف لائن ہو گئی میرے خیال ہے میری بہن. تو بہرحال ایک ہی بچہ ہے. اس سے پہلے 2 دفعہ ان کا معاملہ تھوڑا سا بگڑ چکا ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے سنا. اب آپ سنیے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں. لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے بچوں کو ایک کہہ رہی ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں،
اور بچوں کو برے برے خواب آتے ہیں، اور کوئی بچہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بال نکل رہے ہیں پاؤں سے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے یعنی گریبان سے قمیض وغیرہ پھٹ گئی ہے، تو مختلف اس طرح خواب نظر آ رہے ہیں۔ یہ خواب بال نکلنے کے اور کپڑا پھٹنے کے، یہ اس بات کی طرف دیکھیں، باقی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر خواب میں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ان پر کسی نے غلط عمل کیا ہوا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میری بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی اور گھر کے تمام افراد جتنے بھی ہیں سب کو نماز کی پابندی کا کہیں، خود بھی نماز کی پابندی فرمائیں، اور فجر کی نماز کے بعد یہ بہت مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد 11 بار سورہ فلق، 11 بار سورہ ناس، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر سب گھر والے اپنے اوپر دم کریں۔ اگر سب نہیں پڑھ سکتے تو یہ پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کریں، سب گھر والوں پر دم کریں، اور دم کے علاوہ پانی خود بھی پئیں، سب کو پلائیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ جو بھی غلط اثرات ہیں، بد اثرات ہیں، بد عملی ہے، انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ 11 دن تک کا وظیفہ ہے؟ جی ہاں، اور اگر ہو سکے تو 22 دن کر لیں، فائدہ ہی ہوگا، نقصان جو نہیں وقفہ ہوگا جو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ وقفہ نہ ہو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد کسی وجہ سے وقفہ ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، کوئی عذر ہو، لیکن بلا وجہ وقفہ نہ کریں اس میں۔ محمد طارق صاحب نے شارجہ سے یہ پوچھا کہ شارجہ میں ہوتے ہیں، کسی کمپنی میں یہ اکاؤنٹنٹ ہیں، کہتے ہیں کہ خواب دیکھا کہ بڑا سا تھال ہے، اس میں چنے پکے ہوئے رکھے ہیں اور یہ بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سارے بک گئے۔ دیکھیں چونکہ ان کا جو معاملہ ہے، فیلڈ ہے، وہ اکاؤنٹنٹ کی ہے، اکاؤنٹ کی فیلڈ ہے، یہ خود اکاؤنٹنٹ ہے، تو اس میں زیادہ تر حساب و کتاب بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ آپ نے خواب دیکھا ہو، اس سے پہلے کوئی کام کمپنی نے آپ کے ذمے دیا ہو اور آپ اس کام سے فارغ ہوئے ہوں، تو یہ خواب آپ نے دیکھا ہو کہ کام آپ کے ذمے تھا، پھر آپ اس کام سے فارغ ہو گئے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جس فیلڈ میں آپ ہیں اس میں آپ کو آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے، یا کہیں سے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی خبر آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی فرمائے، انشاءاللہ کسی کے دل نہ دکھائیں، بالکل حقوق اللہ اور جو بھی حقوق العباد ہیں ان کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو پروموشن بھی ملے گی، ترقی بھی ہوگی۔ صاحب یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ لیں گے ناظرین کی اجازت سے، آپ کی نہیں جگہ ملتے شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ مفتی سرور مجید صاحب بتا رہے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے بھائی نے شادی کا استخارہ کیا ہے اور پھر ایک خواب دیکھا کہ باتھ روم میں کوئی گیا ہے، اور اس کے بعد جب یہ جاتے ہیں تو وہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہے۔ عام طور پر گندگی دیکھنا یہ ایک مال کی طرف اشارہ ہوتا ہے، دنیاوی مال کی طرف، لیکن یہ جو انہوں نے استخارہ کیا ہے اس کے جواب میں یہی عرض کروں گا کہ یہ استخارہ صحیح نہیں آ رہا۔ اچھا دیکھیں، بعض اوقات میں آپ کو پھر عرض کروں کہ اب کہیں لڑکے والے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، لڑکی والے، یہ دیکھیں مفتی صاحب نے بتا دیا۔ بات یہ کہ مجھے جو خواب پہنچا ان کا، میں نے اس کی روشنی میں بتایا، باقی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ رشتہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے، رشتہ مناسب نہیں آ رہا ان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے بھائی کبھی اپنی والدہ کو، کبھی اپنی بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں کہ وہ قرآن پڑھنے میں غلطی کر رہے ہیں اور یہ ان کی اصلاح کر رہی ہیں۔ اچھا، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ گھر والے شریعت کے اتنے پابند نہیں ہیں، لیکن یہ ماشاءاللہ پابندی کرتی ہیں اور یہ امر بالمعروف بھی کرتی ہیں، ان کو حکمت کے ساتھ کہتی بھی رہتی ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کو صحیح احکامات پر عمل نہیں کر رہے، آپ انہیں کہتی رہتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہاں پر غلطی کرنا، یہ شریعت مطہرہ میں کوتاہی کرنا ہے، اس کے احکامات میں کوتاہی کرنا ہے، اور آپ کا اس غلطی کی اصلاح کرنا، تو یہ حقیقت میں جو آپ ان کو سمجھاتی ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کام میں استقامت عطا فرمائے۔ اشکال بھائی، یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا، بالکل صحیح، اس کام میں استقامت عطا فرمائے۔ اور میری بہن، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کبھی بھی الجھنا نہیں ہے، ہمیشہ حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ دین پہنچانا ہے جتنا آپ کو علم ہے۔ اس کے بعد ملتان سے بہن نے یہ پوچھا، یہ اور ان کی والدہ عمرے پر جانے کا پروگرام ہے، یعنی خواب میں، اور ویزا لگ چکا ہے اور گاڑی میں بیٹھے، لیکن پتہ نہیں گاڑی کہاں جا رہی ہے۔ اب چونکہ انہوں نے عمرہ کیا نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ ان کو وہاں جانے کا شوق ہے۔ اچھا اشکار میں مجھے کوئی ایسا بندہ بتا دے جو مسلمان ہو، مومن ہو، ایمان والا ہو، اور اسے وہاں پر جانے کا شوق نہ ہو،
الحمدللہ یہ بہت اچھا شوق ہے، لیکن چونکہ آپ سوچتی بہت زیادہ ہے اس معاملے میں کہ مجھے جانا ہے جانا ہے جانا ہے، اور بظاہر اسباب بن نہیں رہے، تو چونکہ آپ سوچ رہی ہیں اور بظاہر وہاں پر ابھی تک نہیں جا پائیں، تو یہ خواب بھی اسی بات کی طرف بعض اوقات نامکمل خواب ہوتے ہیں کہ ایک طرف جانا ہے لیکن راستے میں پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں، یا راستے سے ہی مڑ کر آ جاتے ہیں، یا راستے سے ہی آنکھ کھل جاتی ہے. تو یہ نامکمل خیالات جو ہوتے ہیں، یہ نامکمل خواب بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ لاشعور عام طور پر سونے کے بعد حرکت میں آتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ریل کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال آپ کے خیالات اچھے ہیں تو اچھا خواب ہے، لیکن چونکہ اب تک آپ جا نہیں پائیں تو خواب یہی اشارہ کر رہا ہے کہ الحمدللہ انشاءاللہ معاملات ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک آپ کا جانا ہوا نہیں ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ عرصے میں آپ وہاں پر انشاءاللہ جانے کے لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ. مجھے کالر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اقرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. اقرا لاہور سے بات کریں. جی میری بہن فرمائیے. یہ میں نے پہلے بھی خواب بیان کیا تھا والا. جی جی. یہ میں نے 2 نومبر میں دیکھا 2016 میں. تو اس کے بعد 27 نومبر کو میں نے دیکھا چاند، اور اس میں محمد. میں اور میری ساری فیملی ہم لوگ ٹیرس پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو میں بڑی کوئی اقرا بہن ذرا سا میں معافی چاہوں گا، آپ اصل میں پکوڑے کھانے میں لگ گیا تھا، میرے سامنے پکوڑے دے دیے مکانے کو. بہر آپ خواب ریپیٹ کریں گے پلیز. ہاں جی، میں نے بتایا کہ پہلے بھی خواب آپ کو بیان کیا تھا چاند والا، تو یہ میں نے دوبارہ 27 نومبر کو دیکھا تھا. جی جی، کیا دیکھا تھا آپ نے؟ ہم لوگ ساری فیملی نا ٹیرس پہ کھڑے ہیں، تو کوئی جیسے نا بڑا کوئی خوشی کا موقع ہے. خوشی کا موقع ہے، سب ٹیرس میں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو میں نا چاند دیکھتی ہوں، اس میں محمد لکھا ہوا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو میں نا اپنے گھر والوں سے کہتی ہوں کہ وہ دیکھو چاند. تو اس میں محمد، اس کو میں 3 دفعہ پڑھتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اپنے گھر والوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو نظر آیا بھائی سے؟ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں نظر آیا. تو پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ وہ دیکھو. تو جب وہ دیکھنے لگتے ہیں تو چاند ظاہر ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے بہت بار اپنے خوابوں میں کبھی کسی کے ہاتھ پہ چاند میں، آسمان پہ اس میں محمد، اور کبھی اللہ. اچھا، بہت بار کسی کے ہاتھ پہ، کسی کے کان پہ آپ نے محمد اور اس میں اللہ لکھا ہوا دیکھا ہے. خواب کیا آپ نماز کی پابند ہیں میری بہن؟ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں. ہاں جی الحمدللہ. مفتی صاحب پہلے بھی میں نے 2-3 خواب بیان کیے ہیں. درود پاک پڑھتی ہیں؟ درود پاک کثرت سے پڑھتی ہیں آپ؟ نہیں مفتی صاحب، یہ درود پاک کی وجہ سے نہیں، پتہ نہیں 2006 کے بعد میرے خوابوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. چلے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا اور کیا کہتا ہے ذرا پروگرام دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. ایک اور کال منتظر کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شاہین لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. میں نے خواب میں دیکھا، یہ میں نے خواب رمضان میں دیکھا تھا روزوں میں. جی جی. ہیلو جی ہم سن رہے ہیں، فرمائیے. میں نے دیکھا تھا خواب میں کہ میں نے نا خانہ کعبہ کا طواف کیا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں کس جگہ پہ ہوں. ایک کچا گراؤنڈ ہے بہت بڑا، اس کے درمیان میں نا ایک آدمی ہے، خواب میں وہ جن ہوتا ہے آدمی کی صورت میں نا. اچھا ٹھیک ہے. میں کلمہ طیبہ پڑھتی رہتی ہوں، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے پڑھتا رہتا ہے. اس کے بعد میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے درود ابراہیمی پڑھتا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے نا کلمہ طیبہ میں اور درود ابراہیمی میں، تو وہ جھوم اٹھتا ہے، اتنا جھومتا ہے، وجد میں جیسے آ جاتا ہے. میں پڑھتی رہتی ہوں، وہ بھی پڑھتا رہتا ہے. اس کے بعد میں چپ ہو جاتی ہوں تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. جب چلا جاتا ہے اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ پھر آ رہا ہے، کہ جن کے آنے کے جیسے سائن ہوتے ہیں، ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے اور میں ڈر جاتی ہوں، خوف زدہ ہو جاتی ہوں، میری آنکھ کھل جاتی ہے. ابھی بھی رات کو مجھے خوف آتا ہے، کئی دفعہ نیند. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ وظیفہ وغیرہ تو نہیں کر رہی تھی آپ جس دنوں میں خواب دیکھا ہے؟ آپ نے جس دنوں بہن میری خواب دیکھا ہے تو آپ کو وظیفہ تو نہیں کر رہی تھی؟ جی کوئی وظیفہ وغیرہ کر رہی تھی آپ ان دنوں میں؟ کر رہی تھی، میں کر رہی تھی، کچھ پڑھ رہی تھی؟ پڑھتی تھی. اچھا چلے، کیا پڑھتی تھی بتانا پسند کریں گی؟ مجھے اب یاد نہیں، میں کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں. میں ایکچولی ٹرانسفر کے لیے پریشان تھی، میری ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی نا. اچھا. تو میں اس میں پڑھتی تھی، یہ درود پاک بھی پڑھتی تھی اور یہ سورۃ واقعہ پڑھتی تھی. مجھے نہیں پتا، یاد نہیں ہے. میں بہت کچھ پڑھتی تھی، کوئی ایک چیز ہو تو میں بتا سکوں. ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے اور کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہیے گا. مصعب معذرت چاہوں گا، اب اصل میں انتظامیہ نے یہاں پکوڑے رکھ دیا، بارش کراچی میں بہت تیز ہو رہی ہے. اب بارش اور پکوڑوں کا ملاپ کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے. بالکل. جی کتنے منٹ ہے یہ بتائیں مجھے؟ 4 منٹ ابھی. 4 منٹ ہے اور آپ نے بتایا نہیں.
گجرانوالہ سے نورین بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حج کر لیا ہے اور حیران بھی ہیں کہ میں نے بہت جلدی حج کر لیا ہے، اور آب زمزم کا ایک کین بھی ان کے پاس ہے، اور یہ پھر حج کے بعد جو عام طور پر بانٹنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے شیشیاں وغیرہ تلاش کر رہی ہیں، اور ان کی والدہ بھی حج میں ان کے ساتھ ہیں، حالانکہ ان کی والدہ جو ہے وہ انتقال کر چکی ہیں، لیکن مرحوم یا مرحومہ میں سے کسی کو خواب میں حج کرتے ہوئے دیکھنا تو یہ اس کی مغفرت کی علامت ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ خواب آپ کی والدہ مرحومہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت فرمائی ہے، اور ایمان والا ہو، عاشق ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا چاہنے والا ہو تو اللہ رب العالمین مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کے درجات کو اور زیادہ بلندی عطا فرمائے۔ لیکن جو ہے وہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو والدین کی ایک پسندیدہ کام ہوتے ہیں اور اچھے کام ہوتے ہیں، اور اولاد ان کو جاری رکھتی ہے، اور بعض اوقات ان کاموں کو جاری نہیں رکھتی۔ تو کچھ ایسا کام ہے کہ جو آپ کی والدہ کو بڑا پسند تھا لیکن آپ اس کو جاری نہیں رکھ پا رہی، تو ذرا غور کر لیں اور سمجھ میں آئے تو پھر وہ اچھا کام کیا جائے۔ پھر بعض اوقات مثال کے طور پر جو ہے وہ یعنی گھر میں اچھی محفل ہو رہی ہے، والدین کر رہے ہیں، لیکن والدین کے اٹھ جانے کے بعد پھر اولاد نہیں کرتی، قرآن خوانی نہیں کرتی، تو وہ اچھے کاموں کو یا کسی غریب کی مدد کرنا، کسی ویلفیئر میں دینا، تو ان اچھے کاموں کو جاری رکھنے میں اچھائی ہے۔ تو اس کا غور کر لیں، جو کام آپ کو سمجھ میں آئے تو اس کام میں ذرا سا لگیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی ایصال ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب پہنچے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ بہت بڑا درخت جو ہے وہ انہوں نے دیکھا، اس میں اسٹرابریز لگی ہوئی ہیں، اور یہ خواب آپ کے لیے انتہائی اچھا ہے۔ جس فیلڈ میں بھی ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا، یا کوئی خوشی کی خبر انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سکھر سے مسز شاہ نواز نے یہ پوچھا کہ رات میں انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ بیٹا جو 11 ماہ کا ہے وہ ان کی گود میں ہے اور سانس جو ہے اس کا بند ہو رہا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات جب کسی کے ساتھ اس طرح ٹریجڈیز واقع ہونا تو بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے، تو چونکہ ان کے ساتھ پہلے معاملات ہو چکے ہیں تو اب انتہائی خوف ان کے دل میں ہے، اور اس بچے کے حوالے سے یہ بہت زیادہ یعنی ایموشنل ہو جاتی ہیں، حساس ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو کوئی ایسے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے دست اقدس میں ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیں اس نیت کے ساتھ کہ یا الہی جو صدقہ دیا ہے اس کے صدقے میں تو میرے بچوں کی، میری آل اولاد کی سب کی حفاظت فرما، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اقرا بہن نے یہ پوچھا چاند والا خواب کہ جو اوروں کو نظر آتا ہے نہیں آتا، ان کو نظر آتا ہے، کوئی ایسا عمل یہ پہلے کر رہی تھی یا کرتی ہیں مجھے نہیں معلوم، کہ اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا ہے، یہ خواب یہ دیکھ رہی ہے، انتہائی خوشخبریوں والے خواب ہیں، اور خاص طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام سے جو امتی کا تعلق ہونا چاہیے اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نہیں ہیں اس جانب تو آپ دین کی طرف آئیں، شریعت مطالعہ کی پابندی فرمائیں، تو انشاءاللہ یہ تمام برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور آخری جو خواب ہے کہ جو شاہین بہن نے لاہور سے پوچھا، کوئی وظیفہ یہ کر رہی تھی، وہ وظیفے میں کسی کی اجازت ان کو لینی چاہیے تھی، تو بہرحال وہ وظیفہ انہوں نے کر لیا۔ کبھی بھی کوئی وظیفہ کرے کسی سے اجازت لے کر کرے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ وظیفہ کرتا ہے تو اس میں بعض موکلین جو ہے نا وہ مانوس ہو جاتے ہیں، اس طرح بندہ خواب دیکھ لیتا ہے، تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے اس میں، کوئی اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈر ہو تو سونے سے پہلے آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن کوئی بھی وظیفہ پڑھیں کسی شیخ کی اجازت سے پڑھیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین پروگرام کر کے یقین کریں روحانی طور پر بڑی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، درود پاک کی کثرت ہے کہ خدا کے بعد رسول خدا کی بات کرو، خدا سے عز، نبی سے وفا کی بات کرو، کسی بھی در پہ جو تم کو سکون نہیں ملتا خلوص دل سے در مصطفیٰ کی بات کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جو لوگ دیکھنا چاہیں پاکستانی ٹائم کے مطابق کل دوپہر 12 بجے دوبارہ آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، زندگی بخیر۔ انشاءاللہ خاکسار میزبان آشکار دور اگلے ہفتے پھر حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔